हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बात ज़रा अच्छी तरह समझ लें, आप अपने नोट्स बनाएं। ये हवाले जो मैं आपको बताता हूँ ये लिख के एक पूरा कुरान फहमी का फोल्डर बनाएं और उस या कॉपी बनाएं और उसके अंदर ये सब चीज़ें तरतीब वार लगाएं। जिस जिस सूरत को पढ़ रहे हैं, जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको पूरी तरह अपने पास उसको डॉक्यूमेंट करके समझें, ताकि फिर कल आप समझा भी सकें और ये दूसरों के काम भी आ जाए। तो पहली बात जो मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी करनी है वो ये है कि हमने निकाह और तलाक के मामलात को पूरी तरह समझा है। और कौन से डॉक्यूमेंट हैं? नंबर एक, सूरह बकरा की आयत 228 से 242, ये मैंने आपके सामने सारी खोल के बयान की है। नंबर दो, सूरह तलाक पूरी की पूरी जो 65 नंबर पर कुरान में है और उसकी 12 आयत हैं, वो भी हमने पूरी तरह समझी है। और इसके अलावा जो एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है तफहीमुल कुरान से, वो 5 पेजेस का आपके पास है। वो बड़ा ही हेल्पफुल है। इस पूरी सूरत हाल का एक खुलासा बयान हो गया है। ये तो थी सूरह तलाक जो हमने ख़त्म की है। कल हमने सूरह सॉरी तक़सीम विरासत के हवाले से सूरह निसा की 4 आयत पढ़ी है। मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल शर्माइए नहीं, पूछिए सवाल, ताकि आप देखें सवालों जवाब से चीज़ें क्लियर होती हैं। और अच्छा तालिब इल्म वो होता है जो क्लास में भरपूर फ़ायदा उठाता है इस सवालों जवाब का। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ हुस्न सवाल कि सारी हुस्न सवाल जो है, ठीक ठीक सवाल, वो आधा जवाब है। भला हुस्न सवाल क्यों आधा जवाब है? भला जल्दी बताएं। देखें, जब मैं सवाल करता हूं और आप जवाब नहीं देते ना, तो मैं समझता सर हूं कि आप बातों को सुन के एक कान से दूसरे से निकाल देते हैं। सर इससे फहम खुलता है और ज्यादा सबक हासिल होता है। और कोई जल्दी बताएं। सर जी, जो हमें नहीं आता वो सवाल करने से हमारी वजाहत हो जाती है, हमें समझ आ जाता है। नहीं, इतनी बात भी नहीं, वो ये बहुत आसान जवाब है। देखें ना, यही चीजें मैं आपको नोट कराता हूं और आप नोट नहीं करते। असल में हुस्न सवाल का मतलब ये है कि आपने अपनी पकड़ लिया है कि क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही। वरना ऐसे ही सवाल कर देना, ऐसे ही जवाब सुन लेना नहीं। हुस्न सवाल ये है कि जो आपको चीज समझ नहीं आ रही उसको आपने बिल्कुल पकड़ लिया है कि ये है नुक्ता। इसलिए ये आधा जवाब है कि आप अब इसके बाद, क्योंकि आपको मर्ज पता चल गई है कि मेरी मर्ज क्या है समझने के हवाले से, अब उसका इलाज जाके आप तफसीरों में ढूंढ लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये है हुस्न सवाल। ये बात आपकी ठीक है, सवाल और जवाब से चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन हुस्न सवाल ये है कि आपने अपनी ठीक ठीक मर्ज को पकड़ लिया है कि समझ के हवाले से मेरा मसला क्या है, मुझे कौन सा नुक्ता नहीं समझ आ रहा, कौन सी इस्तिलाह समझ नहीं रही, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन। तो ये चीजें जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आगे बात समझ में नहीं आएगी। अब बात समझ आ गई है आपको? देखिए जी ना, सर। ये नुक्ते हैं। ये नुक्ते जब आपकी समझ में आ जाएंगे तो फहम कुरान की कुंजियां आपके हाथ में आ जाएंगी। अच्छा, अब जल्दी से खुलासा सुन लीजिए। सूरह निसा की आयत नंबर 4 में
آپ ذرا سوچیں کہ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو عرب کے معاشرے میں عورت کی کیا حالت تھی. کوئی اس کے حقوق نہیں تھے بیچاری کے. جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سوچیں کہ اس کے حقوق کا سوال ہی پیدا ہوتا. اچھا، یہ تو زمانہ جاہلیت نزول قرآن کے وقت تھا. آج بھی بالکل اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، لیکن جدید دور میں آپ یقین مانیں اس سے بڑی جہالت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. عورتیں آج اس جو عورت ایسوسی ایشن بنی ہے اور یہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یہ عورتیں شادی نہیں کرتی، مردوں کے برابر حقوق مانگ رہی ہیں. اس سے جو معاشرے میں تباہی آئی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں امریکہ اور یورپ میں، یہ 90% شادیاں نہیں کرتی. کیوں شادی کیوں کریں؟ بڑھاپا ان کا اس اذیتوں سے گزرتا ہے، کیونکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ذریعہ بنایا ہے انسان کا جوانی میں اس کی تربیت کرنا تاکہ جنت حقدار ہو سکے. اور اولاد کے ذمے کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر تم نے ان کی خدمت نہ کی تو میں تمہیں کبھی بخشوں گا نہیں. یہ ان تنظیموں میں بالکل نہیں ہے. اور وہ دنیا میں کس قدر گمراہی اور عیاشی اور فحاشی پھیلا رہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میرے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے. بالکل سر، 100% یہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ ہماری بہن آپ کو جرمنی سے بتا رہی ہے. اچھا، اس عورت کو سب سے پہلا حق کہ شادی کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے حق مہر حاصل کرنے کا حق دیا، اور ایسا حق، اور پھر جائیداد میں اس کا حصہ ٹھہرایا. وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے. یہ آیت نمبر 4 کا مضمون تھا. اور شادی میں حق مہر ادا کرنا ضروری ہے. اگر خاتون معاف کر دے، کچھ میں سے کچھ دے دے، تو کھاؤ پیو مزے کرو. آیت نمبر 5 میں بتایا کہ یہ جو ایسے یتامہ جو نادان ہیں ان کا مال کبھی ان کے حوالے نہ ہو. کیوں؟ یہ مال جو ہے یہ قیام زندگی کا ذریعہ ہے. اسی مال سے تو آپ اپنی معاشی مسائل حل کرتے ہیں. اگر وہ نادان ہوگا تو مال اڑا دے گا، پھر پوری زندگی اس کی اذیتوں میں گزرے گی. لہذا یہاں بڑا واضح بتا دیا کہ تم جو ہے جو اس کے ذمہ دار ہو، جو سرپرست ہو، یہ مال اس وقت اس کے حوالے کرو جب آیت نمبر 6 میں بتایا کہ جب اس کی آزمائش کرتے رہو، اس کی تربیت کرتے رہو، اور جب وہ رشد کو پہنچے پھر مال ان کے حوالے کرو. اور مال بھی حوالے کرتے وقت 2 گواہ کر لو تاکہ بات بڑی کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، کوئی اس میں ہینکی پھینکی نہ ہو. اور پھر ایک خاص ہدایت فرما دی، جو سرپرست مالدار ہے وہ اس میں سے کچھ نہ لے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے. اور جو غریب ہے وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے. اب اس کی تفصیل کل ڈسکس ہو گئی ہیں. یہ تھا آیت نمبر 6 کا مضمون. اور آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ یہ دیکھیں کیا زبردست حکم ہے، والدین اور اقربا کے ترکہ میں قلیل ہو یا کثیر، مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ. وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حصے میں مختلف ہیں، برابر نہیں ہیں، نہ برابر ہونے چاہیے کیونکہ دونوں کے معاملات مختلف ہیں. تو یہ جائیداد میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کو حقدار بنایا ہے. اگر ان خواتین کو وہ حقوق حاصل ہو جائیں کوئی قرآن و سنت میں، تو یقین مانے یہ معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے، بشرطے کہ اسی کی ہدایات پر عمل کریں. یہ تھی آیت نمبر 7.
اور آیت نمبر 8 جو آخری کل ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ بھی بتایا کہ اگر قریبی رشتہ دار جو غریب یتیم مسکین ہوں اگر وہ آ جائیں تو جو جائیداد تقسیم کر رہے ہیں اور جو وارث ہیں وہ ان میں سے کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا وغیرہ دے دیں. یہ تھی کوئی سوال آیت نمبر 8 تک؟ چیزوں کو سمجھیے، سوالوں کے ذریعے سمجھیے، اپنی مشکلات کو پوری طرح سمجھیے. اچھا، قرآن کا ایک بڑا پیارا انداز ہے. احکام قرآن ایسے ہی بیان نہیں کر دیتا بلکہ احکامات کے ساتھ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. ہمارے مسائل کا حل بھی بیان. نہیں، حل تو ٹھیک ہے، اور کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں احکامات کا مقصد ہی مسائل کا حل ہے. سر اجر بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. اجر بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو اس کی سزا بھی بتاتا ہے. نتائج بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا نتائج ہوں گے، آخرت میں کیا نتائج ہوں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز، جلدی بتائیں کیسے قرآن کے طالب علم ہیں آپ؟ سر تربیت بھی کرتا ہے، ہدایت بالکل اور ڈاکٹر صاحبہ تربیت کا ٹھیک بہت. ہے، جی تربیت کرتا ہے اخلاق کی، ایمان کو مضبوط بناتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن آپ کو جب حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تمہارے اخلاق کا تقاضا ہے. نکاح ہو، طلاق ہو، جائیداد کی تقسیم ہو، اس کے اخلاقی تقاضے سب سے بڑی بات. اب دیکھیں آیت نمبر 9 میں بڑا غور سے دیکھیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضُعْفَاءً خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیا زبردست اخلاق کے حوالے سے بات ہے. جو لوگ اس بات کا خیال لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈر جانا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. کیا بات ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے اوروں کی اولاد پر اگر تم ان کی وراثت پر گڑبڑ کر رہے ہو نا تو ذرا سوچو اگر معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا اور تمہارے بچے تو ان کا فیوچر کے کس قسم کے خطرے تمہیں لاحق. اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس لیے کہا فَلْيَتَوَقَّ اللَّهُ، تو بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں کہ یہی معاملات ہمارے ساتھ پیش آ سکتے تھے. تو آج ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولادیں اگر بچیاں چھوٹے ہوتے بچے ہم مر جاتے تو اس تقسیم میں کیا عدل و انصاف ہونا چاہیے. وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں قولاً سدیدا، بالکل صاف سیدھی بات. ایک خوف الہی فَلْيَتَوَقَّ اللَّهُ اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ زندگی میں ایک مومن کا مکمل پرماننٹ وظیفہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک تقوی سے کی روش سے کام لے گا، دوسرا بات صاف سیدھی کہے. اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، کاش آپ سمجھیں. آیت نمبر 9 پہ کوئی سوال؟ کتنی بڑی بات ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت خوف الہی اور اپنی کمزور اولاد کے خوف کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ دو چیزیں آپ رکھیں گے تو آپ نا انصافی نہیں کر سکتے. سر وہ سر مرد تو کتنی کچھ خوبصورت آیت ہے یہ. سر اس کے بچے میڈم قرآن کی ہر آیت بڑی خوبصورت ہے. اس رب نے جو اتنا خوبصورت ہے خود، جس کی صفات اتنی خوبصورت ہیں، اتنی عظیم ہیں، وہ کیسے ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ سب وہ خوبی ہیں. سر قولاً سدیدہ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی قولاً سدیدہ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. قولاً سدیدہ، یہ بڑی اہم بات ہے، سنیں غور سے.
کسی معاملے میں اظہار خیال کرنا ہو اور اپنی رائے دینی ہو تو ہم بات کو گھما پھرا کے کہتے ہیں، بات صاف ستھری سیدھی سیدھی کو جو سب کی سمجھ میں آئے۔ جب آپ ایک بات گھما کے کرتے ہیں نا اور آپ کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو آپ اس بات کو الفاظ کے الجھاؤ میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، کرنے میں۔ لیکن اگر بات صاف سیدھی ہو، مثلا تقسیم ہو رہی ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے، یہ میاں کا حصہ ہے، بالکل یہ ہے قرآن کے مطابق۔ اگر آپ نے ادھر ادھر کی ہانکی اور ادھر اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کی، بڑے مسائل پیدا ہوں۔ تو جب بھی آپ کی رائے مطلوب ہو، صاف سیدھی قرآن و سنت شریعت کے مطابق ٹھیک ٹھیک رائے دو۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ الحمدللہ سر آگے۔ اچھا، شاید اب جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ، جو بچوں کے ساتھ سرپرست بنتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت اتری ہے نا کہ ان کو لیے وہ صحیح ان کا رہنمائی کرے، ان کی صحیح پرورش کرے۔ بھائی یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے، لیکن یہ ہر مومن صاحب ایمان کے لیے ہے۔ چیزوں کو محدود کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں کی جائیداد کے حوالے سے قولاً سدیدہ کہیں اور عام زندگی میں ہم جھوٹ بولیں، ادھر ادھر کی وہ باتیں گھمائیں پھرائیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا حکم بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں نا، یہی تو غلط بات ہے کہ آپ کہیں کہ قولاً سدیدہ صرف اس حد تک ہے کہ آپ جب جائیداد تقسیم کریں تو صاف سیدھی بات کریں، زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ الٹ چلیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ سر اور بہت اس میں اچھی تو ایکسپلینیشن آپ نے کر دی کہ شریعت کے مطابق سیدھی اور صاف بات قولاً سدیدہ ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ سر۔ نہیں، سر اور اس الفاظ میں بھی تو سنیں، قولاً سدیدہ میں الفاظ بھی بڑے کلیئر ہوں، گھمانا جی پھرانے سر، کا مسئلہ نہ ہو۔ جی سر۔ سر اور اس میں ایک اصول بھی بتا دیا نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی، یعنی بالکل خود بالکل۔ کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھو کہ اپنے لیے آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ اور جائیداد کی تقسیم میں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس حال میں مرو کہ تمہاری اولاد ابھی بالکل کمائی کے قابل نہ ہو، بچپنے میں ہو، تو تمہیں کتنا خوف لاحق ہوگا کہ کاش میری جائیداد ان کوئی اس طرح کوئی سرپرست سنبھالے، جب یہ بڑے ہوں تو ان کو دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے معاملات اس جائیداد کے بل بوتے پر ٹھیک ٹھیک چلائے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر بالکل۔ اچھا، سر ایک سوال تھا کہ اگر کسی خاتون کی کوئی جیولری ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ مطلب آپس میں کچھ لوگ تم یہ رکھ لو وہ رکھ لو ہوگا، یا اس کی بھی تقسیم کا کوئی اسپیشل اسپیسیفک کوئی ہونا چاہیے؟ بھائی جو مرنے والا جیولری چھوڑے، زمین چھوڑے، جائیدادیں چھوڑے، فیکٹریاں چھوڑے، اس کا سارا آگے آ رہا ہے۔ جی سر۔ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ تقسیم ہوگا قرآن و سنت کے مطابق۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر آ گئی اس میں۔ یہ تھوڑا ہے کہ جیولری ادھر نہیں ہوگی اور فلانا ہوگا، نہیں، جو کچھ اس کے ترکے میں چھوڑا ہے۔ آیت نمبر 9 کلیئر ہے، تو آیت نمبر 10 میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون اموال الیتامی ظلم۔ ہائے ہائے، ذرا دیکھیں رب کے عدل اور انصاف کے پیمانے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی ظلم، جو ظلم اور زیادتی سے یتامہ کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو در حقیقت وہ پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ یہ مال گویا کھانا کیسا ہے؟ آگ کے کھانے کے برابر ہے۔ اتنا یہ مال جو ہے وہ کسی کو ظلم سے کھائے گا، گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ جب آگ کھاتا ہے آدمی تو پھر اس کے اثرات بھی تو بڑے برے ہوتے ہیں، وہ مرتا ہے، صحت اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس شخص کی زندگی اس مال کو ظلم سے ہڑپ کرنے کے بعد
اس کی کبھی نہ اولاد میں برکت رہتی ہے، نہ مال میں برکت رہتی ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی برکت رہتی ہے. بھلے سے وہ دنیا میں آپ نظر آئے کہ بڑا پھول پھل پھول رہا ہے، نہیں، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. کیوں؟ وہ اللہ دنیا میں اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے اور آخرت میں جہنم کا مستحق ہے. یہ ہے، ذرا آپ سمجھیں بات کو تو بڑی کلیئر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ ضرور بے ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. وہ جو آگ اس نے دنیا میں ظلم سے مال کھایا نا، اس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی جہنم اس میں پھینکا جائے. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یہ عارضی چند روزہ زندگی ہے، اگر میں نے کسی کا مال یتیم کا مار لیا تو چند دن نہیں تو فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن وہ جو ابدی دائمی زندگی ہے وہاں کیا اس کا انجام ہولناک اور خوفناک انجام ہوگا. اگر یہ مجھے پتا ہو، مجھے سمجھو تو یقین مانے میں یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں. اور یہ یتامہ ہر گھر میں ہے تقریباً، شاید ہی کوئی گھر خالی ہو. اور آپ یہ ساری پڑھیں، ان کے حقوق جو قرآن نے بتائے ہیں، جس کا طرح تحفظ کیا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. سوال نمبر 10 کے بارے میں کوئی، آیت نمبر 10 کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ تجید یہ جو یتامہ کی کیٹیگری ہے، تو اس میں وہ بیٹیاں جو کہ شادی شدہ ہو چکی ہیں لیکن ان کے بھائیوں نے مال روک کے رکھا ہوا اور ان کو نہیں دیا پورے طریقے سے، تو وہ بھی آئیں گے پھر اسی میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر گھر میں ہوتی ہے. پہلے بات جی. سننے اچھی طرح. 9 عمری میں جب یتیم جو ہے وہ عمر کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس حصے میں ہوں کہ وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ اتنے عقل مند اور اتنے پکے نہیں ہیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکیں یا وہ کاروبار کر سکیں. اس دوران ان کے مال ان کے سرپرستوں کے حوالے ہوں گے اور ان کی ڈیوٹیز یہاں بتا دی گئی ہیں. اب یہ اس وقت تک یتیم ہیں جب تک یہ اپنے معاملات کو دوسروں کے حوالے ہیں گے. جس دن ان کو لڑکی کی شادی ہو گئی اور جوان ہو کر، وہ اب یتیم نہیں ہے. لڑکا جوان ہو کر اپنے کاروبار میں لگ گیا، اب وہ یتیم کی کیٹیگری سے آؤٹ ہو گیا. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر، جی یتامہ. یہ تھی آیت نمبر 10. آیت نمبر 11 بہت اہم، 11 اور 12. آپ کو حیرت ہوگی، یہ دونوں آیتیں ہیں دراصل تقسیم وراثت پر اصول جو انہوں نے بیان کر دیے ہیں. یہاں 2 آیتوں 11 اور 12 سورہ نساء کے. آپ اگر برٹش لا دیکھیں، امریکن لا دیکھیں، جو بھی دنیا کا قانون دیکھیں، وہاں جائیداد کی تقسیم پر والیومز لکھی گئی ہیں، اور معاملہ وہیں کا وہیں پریشان کن حال آج بھی دیکھ لیں. وہاں قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور حکمت کی بنیاد پر 2 آیتوں میں پورا مضمون بیان کر دیا. اور مجھے اب اس واقعے کی تفصیل نہیں یاد، میں نے پڑھا ہے اور یقینی واقعہ ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ اس مسئلے کو قرآن نے صرف 2 آیتوں میں حل کر دی ہے، اس نے پڑھا اور وہ حیران پریشان ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا یہ ہے حق. لیکن ہم مسلمان کس بدبختی کا شکار ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی توجہ نہیں دی. اب ذرا اصول سنیں، میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اپنی ہدایت بیان کرتا ہے، اصول بیان کرتا ہے، قاعدے کلیے بیان کرتا ہے، ساتھ ہی ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے اخلاق کا تقاضا ہے. اب ذرا آیت 11 کو سنیے. میں اور جس طرح میں اس کو وہ کر رہا ہوں نا، نمبرنگ، پہلا حصہ ہوگا، لکھیں آپ پہلے اس کے اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کو پہلا حصہ کیا ہوگا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل
حظ الانثیین، اس کو ایک کرے، یہ ایک ٹکڑا ہوگا اس آیت کا۔ نمبر 2، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر عورتیں ہوں فوق اثنتین، 2 سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 ہے جو ورثہ اس نے چھوڑا ہے مرحوم نے۔ یہ نمبر 2 ہوگا۔ نمبر 3، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے، ماں کی آدھا دوسروں پاس۔ یہ نمبر 3۔ نمبر 4، آپ لکھ لیں یہ جو میں بتا رہا ہوں، تاکہ پھر میں نے اسی طرح بیان کرنا ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہے جو مر گیا ہے تو اس کے ماں باپ کو دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا، 1/6 باپ کو اور 1/6 ماں کو، دونوں کو برابر۔ اگلا حصہ نمبر 5، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر وہ بے اولاد ہو، وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کے وارثوں میں ماں ہو صرف، کیونکہ بے اولاد ہے تو اس ماں کے لیے 1/3 ہوگا۔ تفصیل میں ابھی بتاؤں گا۔ یہ ہے نمبر 5 تھا۔ نمبر 6، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کی صرف بہنیں ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہوگا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ اس کی وصیت بھی پوری کر دی جائے اور قرض بھی ادا کر دیا جائے۔ یہ ہے نمبر 6۔ اور نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے اولاد ہوں، تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ نمبر 7۔ اور نمبر 8، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں، یہ کسی عام شخص کے نہیں ہیں، کسی قانون، دنیا کے قانون کے نہیں ہیں، یہ رب کا قانون ہے۔ اور وہ رب کیسا ہے؟ 2 صفات لائی گئی ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، درست فیصلہ کرنے کے لیے، یہ سارے اصول وضع کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ وہ 2 کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ علم اور حکمت۔ علم اور حکمت، وہ اسی کے پاس ہے، وہ اس کا سرچشمہ ہے۔ اب جب اتنی بڑی آیت کو آپ اس طرح تقسیم کر لیں گے، اس میں مضامین کے اعتبار سے سمجھنے میں بہت آسانی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے جب بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے لکھ لیے 9 حصے ہیں۔ 8واں ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر حصے ہیں، اور 9واں ہے ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سارے لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب میں ایک ایک کو کھولوں گا، آپ سنیں گے، اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی تو آپ سوال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ اب ذرا سنیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولاد، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ کیا ہدایت ہے اللہ کی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پہلا اصول۔ اور یہ اللہ کی وصیت ہے، تاکیداً جو حکم ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ فیصلہ ہے۔ مرد کے 2 حصے کیوں رکھے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اور عورت کا 1 حصہ ہے، کیوں؟ کیا سر حکمت ہے؟ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں مرد زیادہ۔ کی مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے اپنی بچوں کو پالنا ہے، اس نے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تو میت کی اولاد ہونے کی صورت میں باپ کو 1/6 ملے گا، وہاں ماں کو بھی 1/6 ملے گا۔
آگے آ رہا ہے. اچھا، تو کوئی سوال اس آیت کے ٹکڑے پر کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؟ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. نمبر دو حصہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر میت کی وارث کی لڑکیاں ہوں اثنین، فوق الاثنین، دو سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو انہیں ترکے کا فوکس نفتین، فوکس نہیں. جی سر جی فوکس نفتین ہے، فوکس نہیں. میں نے بھی یہی پڑھا ہے فوق اثنتین. اچھا، فوق اثنتین کا مطلب ہے دو سے زیادہ، فوق اوپر، دو سے اوپر، یعنی دو سے زائد اگر لڑکیاں ہیں تو پھر ان کا حصہ کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کا حصہ جو ترکے میں چھوڑا ہے اس کی جو دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زائد، ان کو 2/3 ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ 2/3 حصہ اس کی جائیداد کا ان بیٹیوں دو یا دو سے زائد کو برابر دے دیا جائے. کوئی سوال؟ دیکھا آپ نے کتنا آسان ہو گیا اس کو ڈیوائیڈ کر کے سمجھنے میں. اچھا، یہ جو دو لڑکیوں کے حصے کا 2/3 ہونا ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک ترمذی کی روایت ہے کہ سعد بن ربیعہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سعد کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے چچا نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اب ان سے نکاح کون کرے گا؟ اس پر آیت میراث نازل ہوئی. ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا اپنی مخلوق کا فکر ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو 2/3 دو اور ان کی والدہ کو 1/8 حصہ دو، اس سے جو بچ جائے وہ تم لے لو. کیونکہ سعد کی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی تھی، بیٹا اس کا کوئی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآنی آیت کو کس طرح امپلیمنٹ کیا، اس کو فیصلے کی بنیاد بنایا. اور وہ عورت کتنی عقل مند تھی، ذرا دیکھیں صحابیات کتنی عقل مند تھی. تو اس نے حضور سے کہا ان بیٹیوں کو جو یتیم بھی ہیں، نادار بھی ہیں، ان سے کون شادی کرے گا؟ دیکھیں سوال کتنی حکمت کا سوال ہے. یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ حسن سوال نصف علم ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھوک ہی مر جائیں گے، یہ فلاں ہوگا. اس کو بالکل پتہ تھا کہ جوان ہوگی تو ان کی شادی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کی پاس جائیداد ہو، کوئی ایسی ہنر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کی شادی کی سلیکشن میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو. کوئی سوال؟ جی نہیں سر. سر جی باقی کا جو حصہ بچے گا تو وہ اسباق ہو جائے گا. کیا ہو گیا؟ باقی کا جو ان میں سے اگر ایک لڑکی ہے 2 لڑکیاں ہیں تو پہلے تو 2 کا ذکر ہے، تو پھر باقی کا جو بچ جائے گا، جیسے آپ نے حدیث سنائی کہ 1/8 ماں کو ملا اور 2/3. وہ دیکھیں ابھی اس حدیث میں آپ نے سنا، کیونکہ ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا تو باقی اس کے بھائی کو دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ذوالفروز میں سے اور کوئی نہیں تھا، اس کا چچا تھا، باقی اس کے 1/3 اس کے پاس چلا گیا. نہیں، 2/3 بچیوں کو دیا، 1/8 ان کی والدہ کو دیا یعنی ان کی بیوی کو، اور جو بچ گیا وہ تقسیم کے لحاظ سے کیونکہ اور رشتہ دار نہیں تھے وہ بھائی کو چلا گیا جو چچا تھا ان لڑکیوں کا. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟
जी जी सर सर अगर माँ मर जाती है तो फिर जो माँ का हिस्सा होता है वो कैसे तकसीम होगा? देखें, माँ मर गई, उसका हिस्सा खत्म। जो बंदा मर गया उसको कोई हिस्सा नहीं मिलना, वो तो मर गया। अब आगे सर आप देखें। बच्चों की बेटियां, जैसे वो आप हदीस बता रहे हैं, अगर उसकी बेटियां हैं दो, अगर उसकी बेटियां हैं और माँ की डेथ हो जाती है, फिर वो जायदाद उस मर्द को जाएगी या उस औरत को आएगी, उसकी बेटियों को जाएगी? ये उस मर्द को जाएगी। क्यों? ये 1/8 जो है वो बेचारी मर गई है, अब ये जायदाद का हिस्सा है जो वारसों में तकसीम होगा। बेटियों का 2/3 ऑलरेडी मिल चुका है, अब एक ही उसका भाई जिंदा है, तो ये 1/8 जो बीवी मरने की वजह से, ये भी उस बात को भाई को जाएगा। अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाएं, अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला हकीम है, उसके ये फैसले हैं, यही फैसले सही हैं। हमारी दिमागी जज्बाती कैफियत बदलती रहती हैं। कभी भी मोमिन का काम ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला फरमा दिया वो बरहक है। बात क्लियर है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सुनिए आगे। देखा, आज को समझना कितना आसान हो गया है जब मैंने टुकड़े कर लिए हैं, आपको लिखवा दिए हैं। अब तीसरे नंबर पे था वह इन कानत वाहिदतन, अगर बेटी सिर्फ एक हो, फलहन निस, तो उसके लिए आधा तरका है, यानी आधी जायदाद अगर सिर्फ एक बेटी है तो उसको चली जाएगी, बाकी अगर कोई जुल्फरूज हैं तो उसमें तकसीम होगी, जिस तरह कुरान ने बताया है। बात समझ आ गई? तो जी जुल्फरूज में सिर्फ ददियाल वाले होंगे, धनियाल वाले नहीं होंगे? यही आपने पढ़ा है। जुल्फरूज वो हैं जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में, वो मैं हैंड आउट भेज रहा हूं आपको, जरा गौर से पढ़ें। जुल्फरूज वो लोग हैं जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में मुकर्रर हुए हैं। ये कौन लोग हैं, सारी डिटेल आपको आ रही है। बात समझ आई या नहीं आई? ये जी ननिहाल और जी सर। ददियाल की बात नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? सवाल करें फिर। जी जी सर जी। अच्छा, उसके बाद बड़े गौर से सुनो, ये तो अगर सिर्फ एक बेटी हो तो उसका हिस्सा आधी जायदाद होगी और बाकी जो है वो वर्षों की जाएगी। नंबर 4, वाले अब वही है, और उसके वालिदैन के लिए। किसके वालिदैन के लिए? जो मर गया है, जायदाद छोड़ गया। वाले अब वही है लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन, तो उसका माँ और बाप दोनों का हिस्सा 1/6 है जो उसने तरके में छोड़ा है। अगर उसका इन औलाद भी है, लड़के भी औलाद भी है, तो अब वालिदैन को दोनों को 1/6 मिले। बात क्लियर है? ये बड़ी क्लियर होगी जब मैं आपके सामने रखूंगा ना कि ये रिश्तेदार हक के ज़ौजियत से हैं, ये रिश्तेदार, इनका हक हक के वालदियत से बनता है, इनका हक हक के वल्दियत से बनता है, इनका हक हक के ज़ौजियत से बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। तो आयत नंबर 4 क्लियर है, तो आगे हिस्सा 4 तो हिस्सा 5 पे चलते हैं। सर अगर मैयत की औलाद है तो वालिदैन का हिस्सा 1/8, यानी माँ का हिस्सा भी 1/8 होगा और बाप का हिस्सा भी 1/8 कहाँ से 1/8 ले है। आए आप? 1/6 है। 1/6, सॉरी सर, हाँ, जज़ाक तो देख के समझ के बात करें ना। जज़ाक अल्लाह सर। अब आगे चलें, 5वां हिस्सा, फ़इन लम यकुन लहू वलद, अब अगर उसकी औलाद नहीं है मरने वाले की, वह वरसहू अबवाहु, और उसके वारिस सिर्फ वालिदैन है क्योंकि औलाद तो है नहीं, फल उम्मिही सुलुस, तो उसकी माँ को 1/3 हिस्सा मिले। जरा आपने माइक बंद करें ना फिर, वरना डिस्टरबेंस होती है बड़ी सख्त।
تو اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/3۔ دیکھا ماں کو کتنا درجہ دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نمبر 6 میں کہا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بہن بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ سُدُسٌ، اب اس کا حصہ 1/6 ہوگا، کیونکہ اب اس کے بہن بھائی ہیں تو ان میں بھی تقسیم ہوگا۔ کس کے بعد 1/6؟ اگر اولاد ہے تو 1/6 حصہ من بعد، اس کے بعد وصیت یوصا، کہ اس کی وصیت پوری کر دی گئی جو اس نے کی، وَأَوْدَيْن، اور اس کا قرض ادا کر دیا گیا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یاد رکھیں ہمیشہ سب سے پہلے جائیداد جو ورثے میں اس نے چھوڑی ہے، جس کو تقسیم ہونے جا رہی ہے، 3 کام آپ نے پہلے کرنے ہیں۔ نمبر 1 اس کا قرض، نمبر 2 اس کی وصیت، نمبر 3 جو کچھ خرچہ اس کے تجہیز و تکفین، کفن دفن کا آیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب نکالنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، تاکہ اس پر وہ جو قرض، جو اس کی وصیت اس نے کی ہے، وہ سب چیزیں ادا ہو جائیں۔ کوئی سوال آج کے اس چھٹے حصے پر؟ اب آ جائیے اگلی بات۔ اگلی بات ہے نمبر 7واں حصہ۔ اب آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد ہو، تمہارے والدین ہو یا تمہاری اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ نفع کے لحاظ سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک رشتہ دار سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہمارے اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور باقیوں سے وہ محبت نہیں ہوتی۔ لیکن جائیداد کی تقسیم میں صرف رشتہ چلے گا، یہ آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات نہیں، وہ جن کو فرض دیا اللہ نے، جو حصہ جتنا وہ اس کو مل کے رہے گا۔ لہٰذا یہ بات ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، الحلیم بھی ہے، تو معاف بھی کرنے والا ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، تو لہٰذا جو کچھ اس نے بتایا ہے وہی برحق ہے۔ اور یہ سارے حصے جو اوپر بیان ہوئے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے میاں بیوی اولاد کے مختلف حالات میں سارے آپ نے سنے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر اور فرض کیے ہیں۔ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے کہ جس ہستی نے ان کو مقرر کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ یا تقسیم وراثت میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ کون سی آیت؟ جی کیا نہیں چل رہی؟ کیا کہا آپ نے؟ سر ایک تو یہ چیز فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ پہلے بات، یہ ساری جائیداد جو کچھ اس نے چھوڑی ہے کس نے اس کو دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہ بات سامنے رکھیں۔ اور اب اسی اللہ نے جس نے اس کو یہ جائیداد دی تھی، اسی جائیداد کے جو حصے مقرر کیے ہیں اسی اللہ نے کیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور ان میں سے ایک ایک چیز کا تم نے حساب دینا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مومن جو ہے اس کو دنیا اور آخرت کی جو نجات ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی توحید اور نصرت اور اس کی لعنت سے بچنا، اور آخرت میں جنت، یہ اس وقت ملے گی کہ ان فریضوں کو پوری طرح ادا کریں۔ ہم بات کو بس چھوٹا سا سمجھ کے یہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، ورنہ قرآن کے خلاف مومن جو اس کو کتاب پر یقین ہے وہ اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔
اچھا، اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر یہ حصے مقرر کیے ہیں؟ یہ جو کہا نا کہ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں فریضۃ من اللہ، کیوں؟ جلدی بتائیں. سر اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر سب مقرر آگے لفظ آیا ہوا ہے، بالکل آپ نے علیمن حکیم. علیمن حکیمہ، اس کا فیصلے علم پر، کامل علم، بکل شیء علیم، ہر ایک کو سمجھتا جانتا، اس کا خالق، مالک، رازق، حاکم، اور اس کے فیصلے عین حکمت کے مطابق ہیں. یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بڑے غور سے سنیے. آپ نے مائک بند رکھیے. اچھی علیم ہے، اس لیے اس کی تقسیم غلط نہیں ہو سکتی. تمہارے رجحانات، نظریات غلط اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی ہستی ہے، آپ روز کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ میں کوئی عیب، نقص، کوئی کمزوری نہیں. اس کے فیصلے پرفیکٹ ہیں. ہمارے متعین مفاد اور مسائل کو جاننے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اس کی شریعت کے صحیح ہونے پر یقین ہونا چاہیے کہ اسی کی احکامات صحیح ہیں، اور ہمیں شرعی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. یہ ہے اس کا مفہوم. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ سر تھوڑا سا ہبہ کے بارے میں بھی وضاحت کر دیں. دیکھیں، جب یہ چیزیں آئیں گی میں کر دوں گا، لیکن اس وقت آپ مہربانی کر کے اگر اس کو سمجھ لیں نا پوری آیت کو، کہ کس کس کے حصے کن شرائط کے تحت طے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال الجھا ہوا ہے، خدا کے لیے اس پوری آیت کو سمجھیں. یہ بنیاد ہے تقسیم وراثت کی. سر ایک سوال ہے، جی. والد اگر زندہ ہو، اس نے اپنی کمائی سے جو کچھ جائیداد بنائی ہو، تو کوئی بچہ، بیٹی یا بیٹا ہو، ان سے زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں سے میرا حصہ مجھے دے دیں؟ ایک بات یاد رکھیں، جائیداد تقسیم ہوگی مرنے کے بعد. جی. زندگی میں وہ مالک ہے، وہ وارث ہے، اور اس کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے. لیکن زندگی میں کوئی اس سے حصہ نہیں لے سکتا. وہ خود چاہے تو کسی کو کسی تھوڑی دیر وقت کے لیے دے دے مسلط کے تحت، لیکن تقسیم وراثت ہوگی مرنے کے بعد. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. سر جی یہ چھٹا حصہ جو ہے، میں بڑے ریکویسٹ کر رہی ہوں سر، دوبارہ ایک دفعہ کر دیں، مجھے تھوڑی سی اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی. آپ نے اس وقت سوال کیوں نہیں کیا جب میں کرا رہا تھا؟ تو سر وہ آپ کا لیکچر چل رہا تھا، میں نے کہا میں بعد میں پوچھ لوں. نہیں، جب ہر چیز ختم ہو تو آپ مثلا 6 ختم ہے، آپ کو فل اجازت ہے سوال کرنے کی. اچھا، اب سر آپ یہاں نے، سے جیسے یہ میں پوچھ رہی ہوں نا، اب اس میں میری لکھا بات تو ہوا ہے. سنیں، پہلے میری جی بات سر. سنیں. آپ کا سوال مومل ہے، اس نے سوال کریں گے، اس میں کون سی چیز سمجھ نہیں آئی؟ سر اس میں یہ نا کہ بھائی یا بہن، اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو اور اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا، تو پھر بہن بھائی کو سر کیا ملے گا؟ آگے آپ نے ٹھیک پڑھا نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ سُدُسٌ، تو اس کے بہن بھائیوں کے ہیں تو ان کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، باقی سب انہی میں تقسیم ہوگا. دیکھیں نا، بہن بھائی ہیں تو جبھی تو حصہ 1/6 ہے، باقی جی حصہ سر. تقسیم ہوگا بہن بھائیوں میں جو موجود ہے. ہاں، اس جی سے پہلے ان کو وصیت اور قرض وغیرہ ادا کرنا ہے، پھر یہ تقسیم ہو. جزاک اللہ سر. کوئی اور بات؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیک بون ہے تقسیم وراثت کی، یہ آیت نمبر 11. انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور عجائب ہو گیا ہے،
وہ جو ہو گیا مجھے دے دیں، پرنٹ دے جلدی سے۔ اچھا، اب آپ نے ذرا غور فرمائیں، میں نے اس کے جو 8 حصے کیے ہیں یا ساری 9، اس میں آپ ایک ایک حصے کو دیکھیں کہ کس کا حق کہاں بیان ہوا ہے اور کن شرائط کے تحت بیان ہوا ہے، آپ کو چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن جب تک آپ اپنی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سوجھ بوجھ کو استعمال نہیں کریں گے، وہ اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ اور میرا یہ فرض ہے کہ جو سوال کریں میں اس کا جواب دوں، اگر ٹھیک جواب دوں، اگر نہیں ٹھیک جواب آتا تو میں معذرت کر لوں آپ سے۔ جزاک اللہ سر۔ یہ تھی آیت نمبر 11۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 12 میں۔ 12 آج اس لیے نہیں کراؤں گا کہ یہ ختم نہیں ہوگی، ہمارے پاس 8 منٹ ہیں اور یہ بھی کافی بڑی آیت ہے، لیکن میں حصے آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے ان حصوں کے تحت اس کو پر غور و فکر کریں۔ پہلا حصہ بنے گا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، یہ اس کا پہلا حصہ ہوگا۔ یہ جب بیویاں مر جائیں نا تو اس وقت شوہروں کا کیا حصہ ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ نمبر 2، پہلے تو تھا نا إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، کہ ان کی اولاد نہ ہو تو پھر میاں کو کیا ملے گا۔ آگے نمبر 2 میں کہا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو تو فَلَكُمْ رُبْعٌ، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکنا، جو وہ تمہاری بیویاں چھوڑیں۔ یہ نمبر 2، کل کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ تک چوتھا حصہ کب ہے آپ کا؟ پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کا قرضہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، وَلَهُنَّ رُبْعٌ، اب اگر مرد مر جائے تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُنَّ رُبْعٌ، ان کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد بھی ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ جلدی بتائیں۔ چوتھائی حصہ سر۔ ہاں، 1/4۔ اگر یہ تو ہو گیا نا چوتھا، پانچواں، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کا حصہ 1/8 یا 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت، اس کے بعد کہ وصیت پوری کی جائے، توصون بہا، جو تم نے کی ہے، او دین، اور تمہارا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا نمبر 5۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے لکھیں نمبر 6، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً، وہ شخص جس کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہے، بے اولاد ہے، اس کی تفصیل کل بتائیں گے۔ او امرت، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، بے اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، اور اس کے بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کے بہن بھائیوں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ بات کلیئر ہے؟ اور 7واں ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس کے بہن بھائی ایک سے زائد ہوں، فِيهِمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے کس میں حصہ دار ہوں گے؟ 1/3 میں۔ تو 1/3 حصہ جائیداد جو ہے اس کے وہ حصہ دار ہوں گے، اور وہ اسی تقسیم ہوگی کہ میاں کو، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔
آگے آ گیا نمبر 7. 7 کیا ہے؟ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن، سوری یہ ہو گیا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ ایک سے زائد ہوں گے تو وہ ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے. اور پھر کہا نمبر 8، یہ کب ہوگا؟ سب کچھ تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت یوصی بہا، اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا کیا جائے گا. آگے لفظ ہیں غیر و مزار، غیر مزار، اور بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. کیا چیز ضرر رساں نہ ہو بلا؟ قرضہ بھی فیک نہ ہو اور وصیت بھی ٹھیک ہو. یہ کل کھول کے بتاؤں گا، لیکن یہ ہے غیر مزار کا مسئلہ. اور 9ویں بات، وصیت من اللہ، یہ حصے کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اللہ کون ہے بلا؟ کون ہے؟ واللہ علیم حلیم. حلیم حکیم. دیکھیں رب کی وہ صفات لائی جاتی ہیں جو اس ایشو کے مطابق مطابق ہے. یہ کل میں کھولوں گا آپ کے سامنے آیت نمبر 12، 9 حصے بنا کے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، پہلے مہربانی کریں اپنے ذہن کے سوالوں کو اس کے مطابق ہیں تو اس کو پڑھ کے سمجھیں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر کل سوال کریں. لیکن آپ ایک اچھے طالب علم بنیں قرآن کے، جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اچھی طرح چھان پھٹک کریں کہ دنیا میں اگر سب سے اچھے قانون کوئی زندگی کا پہلو ہو، نکاح طلاق ہو، یہ جائیداد کی تقسیم ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ایمانیات ہوں، قرآن از دی بیسٹ. قرآن کی ہدایت اور تعلیمات ہی بے نقص ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں. سر ایک بات میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیں. یہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ جائیداد جو ہے زندگی میں یعنی کہ تقسیم نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد ہوتی ہے، کچھ لوگ کر دیتے ہیں اپنی جائیداد اور ان کا پھر بچیروں کا انجام دیکھیں کیا ہوتا ہے. اولاد جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ بھئی سب کچھ مل گیا اور ماں باپ کو نکال کے دروازے کے آگے بٹھا دیتے ہیں. تو اس کو کس کتنا نے کہا کہ تقسیم کرو؟ بھائی اللہ نے اس کو حق دیا، وہ اپنا حق استعمال کرے. مرتے وقت آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جائیداد تقسیم ہوگی اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق. بس اگر سر پہلے بعض دفعہ ہو جاتی ہے غلطی نا کچھ لوگوں سے. تو غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتیں. جب اللہ نے ان کو اختیار، دیکھیں یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ وہ جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. بالکل، پھر ان کا انجام بھی سر دیکھ لینا. اچھا، اور کوئی سوال؟ سر جی آپ کی زندگی میں وصیت تو لکھ سکتے ہیں نا، وصیت لکھ کے رکھ جائیں، جب مر جائیں تو اس کے ضرور مطابق عمل ہو. وصیت. سنیں میری بات، وصیت کی بات آئے گی اور میں آپ کے سامنے کھول کے کروں گا کہ وصیت، جائز وصیت. دیکھیں ایک تو 2/3 مال جو ہے وہ وارثوں کا ہے، 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے. یہ کل وصیت میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کو کل تک اٹھا رکھیے. سر آپ ٹھیک ہے سر، ضرور انشاءاللہ. سر آپ کے پرسنل پہ پھر بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ کے پرسنل نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں؟ میرے پرسنل نمبر پہ کیا کیا آپ نے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ پرسنل نمبر پہ بھیج دیں. سر میں نے کہا آپ کے پرسنل نمبر پہ ہم سوال بھیج سکتے ہیں نا، پھر آپ جواب دیں گے نا. بالکل آپ بھیجیں. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ اور دوستوں احباب کو بھی دعوت دیجئے کہ ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں.
دیکھیں نا، یہ چیزیں جس طرح کھول کے ہم بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم نے ان کے خلاف ورزی کی تو کل آج 13 اور 14 جب آپ سنیں گے نا تو آپ چونک جائیں گے کہ اللہ نے اس کا انعام کیا رکھا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کتنی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہ کن ہے، یہ کل پتہ چلے گا۔ سر جی کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں لوگوں کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی جواز نکال لیتے ہیں، ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، ہم ریکارڈنگ پہ دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، ریکارڈنگ میں وہ بات نہیں بنتی جو اس وقت آپ اور سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ موقع ان کو وہاں نہیں ہوتا۔ جو لیکچر میں نہیں سنتے نا، وہ پھر آڈیو کو بھی اسی طرح سنتے ہیں کہ ہاں موٹی موٹی باتیں ادھر ادھر کر لیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو بہت اچھی طرح باریک بینی سے سمجھیں، سمجھ کر اس پر غور و فکر کریں۔ دیکھیں، قرآن ایک بات کی بڑا چیلنج کرتا ہے کہ جو میں نے احکامات دیے ہیں ان کو آپ عقل کی، سماج کی، بصارت کی معیار پہ پرکھ کر آگے چلیں۔ اہل ایمان یقین مانیں، میں جب یہ سب سنتا ہوں نا، آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، اور یہ بدبخت کبھی جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، کبھی کسی جدید تعلیم یافتہ جو انسان ہے نا، مجموعی طور پر وہ کفر کا شکار ہے۔ کوئی ان میں سے نہیں کہتا کہ ان ساری مصیبتیں تو ہمیں ہیں ہی اسی جمہوریت کی وجہ سے، ہم کیوں نہیں اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب قرآن و سنت کی طرف پلٹتے؟ سر یہ اگر قرآن کی سوری جی سر، وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ کچھ صحیح کرنا چاہیں تو قرآن کی طرف پلٹے نا، یہ صحیح کرنا ہی نہیں چاہتے، انہیں صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے صرف، ڈاکٹر اس صاحبہ لیے آپ قرآن۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود عیاشیاں اور فحاشیاں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن پر عمل سب سے پہلے تو ان کو قرآن روکے گا، وہ رکنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ یہ جی طاغوت سر، کے نظام اور کبھی امریکن اور کبھی یورپین لاز اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے۔ آپ یقین مانیں، حضرت آپ دور دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا، انصاف لوگوں کو ایسے ملتا تھا، سستا اور فوری۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، عام جو جمہوری روایات ہیں ان کو بھی ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا ہے۔ ہمارا ایمان اگر ہے تو اپنے مفاد پر ہے، اپنے اقتدار پر ہے، اپنی کرسی پر ہے۔ جی سر۔ مجھے ایک خاتون نے کچھ سوال بھیجے ہیں۔ سر ایک اور بات کہنی تھی۔ جی جی سر، ایک اور بات میں کہہ رہی تھی ریکارڈنگ کے بارے میں، کہ ریکارڈنگ بھی وہی سنتے ہیں جو صبح اٹینڈ کرنے والے ہیں، انہیں ہاں فکر ہوتی ہے کہ آج میرا رہ گیا ہے، آج میں نے سننی ہے، ہاں، تو بالکل یہ آپ بات۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ان پر پوری ہو رہی ہے کہ چیزیں درس میں بھی آ جاتی ہیں، پھر وہی چیز آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو آڈیو کی شکل میں مل جاتی ہے۔ سر یہ جی رب جو ہم لائیو سن رہے ہوتے ہیں نا تو کیفیت اور ہوتی ہے، دل کی وہ کیفیت جو اس وقت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی۔ سر ایک بات ہے کہ وراثت کے زیادہ جو مسئلے آگے بات کریں، ہوتے ہیں نا یہ دیہات میں ہوتے ہیں، مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ اچھے خاصے باشعور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہنوں کے اسے الگ نہیں کرتے۔ اگر کوئی باشعور، زمین اگر باشعور مومن ہوتے نا، باشعور صرف لفظ مت کریں، باشعور باشعور مومن مومن ہوتے نہیں کہ یہ کبھی ہوتے، نہ کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ باشعور مومن نہیں ہوتے نا، کہ زمین اگر باشعور، بچ گئی ہے آپ تو بات اس تو میں سے تو سنیں، آپ لمبی بات نہ کریں، وہ باشعور ہیں اپنے مفادات کے لیے، اللہ کے لیے اور قرآن و سنت کے لیے باشعور ہوتے کبھی بھی یہ نہ کرتے، نہ خود شہلا حرام وقت کھاتے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ ذرا میری بات یا تو سنا کریں یا آپ بات کریں، میں سنتا ہوں، چلیں بولیں آپ۔ سوری سر۔ یہ بات یاد رکھیں، باشعور لفظ بڑا غلط ہے۔ باشعور مومن
کہ پورے شعور کے ساتھ قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو دوسرا باشعور ہے نا، جس کو دنیاوی زندگی کی چاہتیں اور لذتیں اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا ٹیڑھا ہے۔ اللہ نے شعور دیا کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا رب ہوں، مالک، خالق، رازق، حاکم ہوں، میری بات مانو۔ انہوں نے اسی شعور کو دنیا پرستی میں لگا دیا۔ آج مسلمان بری طرح ایسے شعور کا شکار ہے۔ بات کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ رب نے ہمیں اس قرآن کی حقیقت کو سمجھنے، جاننے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین سر۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ پاک۔ اور آپ کو جزائے خیر، اتنے خوبصورت طریقے سے سر آپ سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں دماغ جو دماغ اللہ کے کا کرم، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بالکل، اللہ پاک کا آپ کو خوش رکھے۔ ہم لوگوں کی سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک سر، بے شک۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ دے۔ آپ سب آمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل آپ اس کو 12 کو پڑھ کے آئیں گے تو اور کلیئرلی سمجھیں گے۔ انشاءاللہ کل 12، 13، 14 یہ دونوں پڑھیں گے، اور ہینڈ آؤٹ آج آپ کو میں مکمل کر رہا ہوں، مل جائے گا، اس کو بھی پڑھ کے آئیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے بڑی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔